सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मदीने मुनव्वरा की फ़िज़ाए मुअत्तर में कुदसियान फ़लक जो है वो ज़मीन पर नाजिल हो रहे थे दुरूद व सलाम की नज़रें लेकर। ऐसे में अहले बैत के घराने का एक दरवाज़ा खुलता है और उस घर से फ़ातिमा का चाँद निकलता है और अल्लाह अकबर, वो तारीकी जो बज़ाहिर मदीने मुनव्वरा की रात में थी, अचानक चेहरे हुसैन से वो अनवार में तब्दील हो जाती है और हुसैन पाक बोझल कदमों से अपने नाना की हुजरे की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचने के बाद अपने नाना के मज़ार पे खड़े होकर गोया कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी सलाम पेश करते हैं। ये ज़िंदगी का आखिरी सलाम था। पता नहीं उस वक्त मौला हुसैन ने क्या कहा होगा और क्या सुना होगा, लेकिन तसव्वुर की आंख से अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हुसैन ने अपने नाना से इतना कहा होगा कि या रसूल अल्लाह, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करें। और जब ये ज़बान पर जुमले आए होंगे तो मौला हुसैन के कलेजे पर, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी ये तो वही जानते हैं। लेकिन बस इतना भी कहा होगा, तसव्वुरात की दुनिया में खोकर हम देखते हैं कि हुजरे रसूल में नवासे रसूल खड़ा है, हुजरे रसूल में नायब रसूल खड़ा है, हुजरे रसूल में आले रसूल खड़ा है, हुजरे रसूल में वो खड़ा है जिसको कंधे पे उठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील करते थे, हालत रुको में जिसके लिए पैर फैला दिए जाते थे, जिसको सीने पे चढ़ाते थे, जिसको हाथों से खिलाते थे, जिसको कहते थे कि ये मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, मेरा महबूब है, आज वो खड़ा है और आखिरी सलाम पेश कर रहा है। कब्र अनवर में हुजूर के कल्ब नाज़नीन पर क्या गुजरी होगी ये तो हुजूर ही जाने। लेकिन हम तो तसव्वुरात की दुनिया में बस इतना सोच सकते हैं कि हुसैन पाक ने कहा होगा, नाना अपने हुसैन का, अपने नवासे का, जिसके लिए फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, आखिरी सलाम ले नाना और मुझे इजाज़त दे। या रसूल अल्लाह, कभी भी मैं आपका दर छोड़कर, आपका घर छोड़कर, आपका मदीना छोड़कर कभी न जाता अगर आपकी उम्मत मेरे साथ ये जुल्म न करती, आपके दीन पर वक्त ना आता तो मैं न जाता। नाना इजाज़त दे। इसलिए कि शौक़ कहता है कि मदीने में रहना है और ज़िम्मेदारियाँ कहती है जिसके लिए परवरिश की गई थी, जिसके लिए इतने नाजों से पाला गया था, अब वो ज़िम्मेदारियाँ आवाज़ देती है कि सूबे करबल को जाना है। शायद इमाम आली मकाम ने ये कहा होगा कि या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान, या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान, मेरे लिए दुआ कर दें कि आपका हुसैन सब्र के साथ इम्तिहान करबला में कामयाब हो जाए। नाना, जिस वक्त अली अकबर का लाशा तड़पे उस वक्त हुसैन ज़मीर का सौदा न करे, जिस वक्त अली असगर के हलक पर तीर चले उस वक्त आपका हुसैन इस्तिकामत का पहाड़ बने, जिस वक्त हुसैन सब कुछ लुटा दे और गर्दन ज़मीन पे रख दे उस वक्त हुसैन को ये हौसला और हिम्मत मिले कि आपका हुसैन मुकम्मल तौर पर सब इम्तिहान दे दे शुक्र के साथ। या रसूल अल्लाह, मेरे नाना, जब मैं सब कुछ लुटाऊं तो बेटों की मोहब्बत, भतीजों की मोहब्बत, बीबियों की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत की राह में आड़ न बन सके। शायद इन अल्फाज से जुदाई हुई होगी, कितने आंसू निकले होंगे और उन आंसुओं को मौला हुसैन ने कैसे खुश्क किया होगा ये तो हुसैन ही जाने। नाना से इजाज़त लेने के बाद अब मौला हुसैन माँ की बारगाह में आते हैं और सैयदा पाक को आखिरी सलाम कहते हैं। माँ की कब्र से लिपट लिपट कर रोते हैं और गोया कि हम देखते हैं कि जिस वक्त हुसैन पाक ने माँ की तुरबत से लिपट कर आखिरी सलाम पेश किया होगा उस वक्त बीबी ज़हरा कब्र अनवर में उनके दिल की कैफियत क्या हुई होगी ये तो सैयदा पाक ही जाने, ये तो इमाम हुसैन ही जाने। और माँ से इजाज़त लेकर फिर बड़े भाई की कब्र को लिपट कर रोते हैं और अलविदाई सलाम कहते हैं। गोया कि आज जन्नतुल बकी की हर कब्र में अगर देखने वाला कोई देखता तो महसूस करता कि क्या गम के पहाड़ टूट रहे थे। मौला हुसैन माँ से इजाज़त लेकर, अहले बकी से इजाज़त लेकर और उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम की नज़रें पेश करके अब घर की तरफ आते हैं। घर में कोहराम मचा है,
یہ جائے گا، یہ جائے گا، یہ جائے گا، یہ جائے گا۔ اور اس کے بعد مولا حسین کی بیٹی سیدہ صغرا فاطمہ بیمار ہیں، علیل ہیں، اور وہ بھی جانا چاہتی ہے سفر میں، لیکن مولا حسین کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو اس لیے تم نے نہیں آنا اس سفر میں، سفر کی صعوبتیں اس وقت تم برداشت نہیں کر سکتی۔ سیدہ صغرا نے کہا، بعض مورخوں نے بیان کیا ہے کہ بابا آپ مجھے ساتھ لے چلیں، میں صحت مند ہوں اور اتنی بیماری مجھ پر نہیں ہے۔ مولا حسین پاک نے فرمایا نہیں بیٹی، تم سفر کی صعوبت برداشت نہ کر سکو گی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس وقت صغرا کو روکا گیا تو امام نے رکنے کے لیے جب کہا تو صغرا نے کہا بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، میں کھڑی رہ سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں۔ اور پوری طاقت کو سیدہ صغرا نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے جو ہے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو بخار کی حرارت اور تپش میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ کہا کہ بابا دیکھو میں کھڑے رہ سکتی ہوں، لیکن جیسے کھڑے ہونے کی کوشش کی گویا کہ سیدہ صغرا زمین پر آ گئیں، اور اس کے بعد سیدہ صغرا نے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بستر پہ ڈال دیا۔ امام نے اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں لیا ہوگا اور لینے کے بعد فرمایا کہ بیٹی ابھی یہی رہنا ہے، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ سے عرض کی کہ ہم اسے آپ کو سونپے جاتے ہیں، صغرا کا خیال کرنا، جب صحت اچھی ہو جائے گی صغرا خط لکھنا، ہم تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لیں گے اور تم چلی آنا۔ یہ وعدے کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں تو کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ حضرت وارث پاک فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے، یا یقین جانے کتابوں کی روایتیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن سینہ بسینہ بزرگوں نے جو روایتیں منتقل کی ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک تصور کی دنیا میں ہم آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جب اونٹ پہ کجاوے رکھ دیے گئے، سامان جو ہے اونٹوں پر سواریوں پر لاد دیا گیا، پردہ نشین بیبیاں جن کے دوپٹے کو کبھی کسی اجنبی نے نہیں دیکھا تھا، ساری بیبیاں جو ہے وہ سواریوں پر بٹھا دی گئی، اہتمام کے ساتھ ہودجوں پر پردے کی پابندی کے ساتھ بٹھا دی گئی، اور اس کے بعد چند نفوس پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ، جس کی ابھی تعداد زیادہ سے زیادہ 14 یا 18 بتائی جاتی ہے یا 20 بتائی جاتی ہے، یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا۔ سوچو زبان میں وہ طاقت کہاں سے لائے۔ آج مدینے والے کا وہ لاڈلا اور پیارا جس کو حضور کچھ دیر تک نہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ میرا حسین کہاں ہے، حسین کو جب تک نہیں دیکھتا ہوں چین نہیں آتا۔ جب وہ نکل رہے ہوں گے مدینے سے تو اس وقت مکین گنبد خضرا پر کیا گزرتی ہوگی اور مولا حسین کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن ایک دین کا تحفظ تھا، دین کی حفاظت، دین کی اقدار کی حفاظت۔ امام علی مقام اس مختصر سے قافلے کو لے کر رات کے آخری پہر میں 2 شعبان یا 4 شعبان کو نکلتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر اس مختصر سے قافلے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جانے والے قیامت تک زائرین آتے رہیں گے اس روضہ اقدس کی زیارت کو، لیکن اب تیرے بعد تجھ جیسا کوئی نہیں آ سکے گا۔ مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر رئیس القلم کے قلم پہ قربان جائے، اللہ ان کی مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے۔ رئیس القلم نے کیا پیاری بات لکھی کہ گویا کہ مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر سیدہ کے لال کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، ادھر اہل بیت کے ان مسافروں نے، مظلوموں نے
پلٹ پلٹ کر مسجد نبوی کو حسرت و یاس کے عالم میں دیکھنا شروع کیا. کبھی چلتے کبھی پلٹتے، کبھی چلتے کبھی پلٹتے. بالآخر مصنف کا قلم یہاں پر گویا کہ دم توڑ دیتا ہے. پھر جب سواریاں چلنے لگی، اونٹنیاں چلنے لگی اور آگے بڑھنے لگی تو ان کے پیروں سے جو غبار ٹکرائی اور جو مٹی ٹکرائی اس سے غبار اور دھول اٹھنا شروع ہوئی، اور وہ مختصر سا قافلہ جو ہے وہ اس دھول اور گرد و غبار میں گویا کہ چھپ گیا. کربلا کا مسافر پہلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. سب دے کر دین بچانے والا سوئے کربل روانہ ہو گیا. امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلے. راستے میں ملاقات ہوئی کسی سے. اس نے پوچھا امام کہاں کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، آگے اللہ سے استخارہ کروں گا اور مجھے جہاں جانے کا حکم ہوگا وہاں جاؤں گا. ملنے والے نے کہا امام مکہ جائیے اور مکہ ہی رہیے، آپ کوفہ مت جانا. ملنے والے نے کہا آپ کوفہ مت جانا، کوفہ والے بے وفا ہے، کوفی لا یوفی. انہوں نے آپ کے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. کیا سلوک کیا آپ کے بابا کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کوفہ مت جانا، باقی آپ مکے میں رہنا. امام نے فرمایا فی الحال مکے کا ارادہ ہے اور آگے کے لیے اللہ سے استخارہ کروں گا. امام پاک منزل و منزل آگے بڑھتے رہے اور راستے میں بہت سے لوگ ملے. پوچھنے والوں نے پوچھا امام پاک جو ہے کوئی بات نہیں بتائی. اور جب آپ مکۃ المکرمہ میں آپ کا ورود ہوا، آپ تشریف لائے، تو مکے میں جشن کا سماں تھا. جیسے مدینہ منورہ میں حضور کی آمد پہ جشن کا سماں تھا، مدینہ منورہ والوں نے جیسے استقبال کیا تھا، جب لوگوں کو پتہ چلا امام حسین آئے، خوشی کا سماں تھا، سب خوش ہوئے. امام پاک مکہ پہنچے. مکہ پہنچ کر ان کا تو خود آبائی مکان وہاں پر تھا. تو مورخوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کے مکانات تھے، ان کے مکانات اب بھی تھے، تو وہاں رکے امام پاک. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات ملنے کے لیے آئے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا اب آپ یہیں رہیں، یہاں سے کہیں نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو یہیں رہنا ہے. آپ یہاں رہیں گے، ہم اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی اولاد کی حفاظت کریں. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا معاذ اللہ، وہ یہ یہاں تاریخ کے ان اوراق پر وہ آ کر سوچیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کا قول، اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو رشتہ دار بھی ہیں، بڑے قریبی رشتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، اور یہ زبیر ابن عوام شوہر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی. زبیر بن عوام حضرت صفیہ کے شوہر ہیں، اور یہ بیٹے حضرت زبیر کے، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ہمارے بچوں سے زیادہ آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، ہماری جانوں سے زیادہ آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اپنی دولت آپ پہ نثار کر دیں گے، آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانا، مکے والے آپ پہ سب کچھ نثار قربان کر دیں گے. امام پاک جب مکہ آ گئے، اب چرچے ہونے لگے کہ امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے. کوفیوں کو پتہ چلا تو کوفی سلیمان بن سرد اس کے گھر پر جو ہے وہ جمع ہوئے. بعض مورخین نے اس کو زبر کے ساتھ بھی لکھا ہے، سلیمان بن سرد بھی لکھا ہے. تو اس کے گھر پہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، یزید بادشاہ بن گیا، اور امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان حضرات نے اس کی بیعت نہیں کی. امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ شریف آ گئے. تو ان لوگوں نے خط لکھے
دو دو تین تین آدمی جمع ہوتے، خط لکھتے، اور مرکزی جو طور پہ خط لکھا گیا وہ حضرت سلیمان کے گھر میں بیٹھ کر کے لکھا گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ خط آنے شروع ہوئے، چند دنوں کے اندر 150 خط آ گئے، اور مورخین نے ٹوٹل خطوط کی تعداد بھی لکھی ہے، کسی نے 12,000 خط لکھا، کسی نے 20,000 تک خط کا تذکرہ کیا، اور بعض مورخین نے تو 1.5 لاکھ بھی لکھا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو وہ 150 کو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تعداد بڑھ گئی، واللہ عالم، ہر مورخ کی اپنی تحقیق ہے، لیکن اگر 150 خطوط بھی 4 دن کے اندر جمع ہوتے ہیں، یعنی جس دن پہلا خط آیا اور جس دن آخری خط آیا، تو پہلے خط اور آخری خط کے درمیان 4 دن گزرے تھے، 150 خطوط، اور اس کے بعد بھی خط آتے گئے۔ امام علی مقام خط پڑھتے تھے، سوچتے تھے کیا کریں، جو ان کا خطوط آخری میں آئے تو ان خطوط میں بڑی جذباتی باتیں تھیں، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ امام اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجبوراً ہم جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے جو فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن آپ اپنے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس وقت ہم یزید کی بیعت ہم نے نہیں کی، اس کے جو عمال ہے اس کے ساتھ ہم جمعہ میں شریک بھی نہیں ہوتے، ہم نہیں جاتے جمعہ میں شرکت کے لیے، بیعت بھی نہیں کی، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بیعت کر لیں گے، قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ ہم تو بلا رہے تھے، آپ کے نواسے کو جان پیاری تھی، آپ کے نواسے کو جان پیاری تھی، اس لیے انہوں نے اپنی جان کی خاطر ہمارا ساتھ نہیں دیا، آپ کیا جواب دیں گے۔ امام پاک لرز گئے، لرز اٹھے، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے کوفہ جانا ہے۔ جب یہ بات پتہ چلی، حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور سینے سے لگ کر کے بہت روئے، فرمایا امام اس وقت روئے زمین پر آپ کے سوا کوئی نواس رسول نہیں، یہ زمین اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی نواس رسول حقیقی نواسہ حضور کا نہیں ہے، آپ اس وقت تو روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل محبوب ترین ہستی ہے، آپ نہ جائیں کوفہ۔ امام نے فرمایا میں کوفہ جاؤں گا، مجھے جانا ہے کوفہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہ جائیں، فرمایا مجھے جانا ہے۔ یہ دیکھو خط، دیکھو کیا لکھا ہے خط میں، یہ کہتے ہیں کہ ہم بیعت کر لیں گے اور قیامت کے دن آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، میں کیا جواب دوں گا، اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کریں، جب یہ خط انہوں نے لکھ ہی دیا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ وفا نہیں کریں گے، امام بھی جانتے تھے وہ وفا نہیں کریں گے، لیکن امام نے فرمایا کیونکہ دینی معاملہ ہے، ذمہ داری ہے، شریعت کا تحفظ ہے، امام نے فرمایا میں نے جانا ہے۔ تو کہا ایک کام کرے پھر کہ آپ خود جانے کی بجائے آپ اپنے کسی معتمد کو جس پر آپ کو بہت اعتماد ہو پہلے اس کو بھیجیں کہ وہ جائے، حالات کا جائزہ لے، پتہ کرے کہ وہاں کیا چل رہا ہے، واقعی وہ ساتھ ہیں یا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اور صحابہ کہتے تھے، جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج کسی کے ساتھ ہے کل کسی کے ساتھ، وہ پیسوں پہ بکنے والے لوگ ہیں کوفہ والے، تحفے پہ بکنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کا ساتھ اگر ابھی ہیں تو چھوڑ دیں گے، آپ نہ جائیں، اور اگر جانا ہی ہے تو کسی معتمد کو بھیجیں۔ تو امام علی مقام کو یہ مشورہ پسند آیا، اور امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے حضرت عقیل کے صاحبزادے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کرتا ہوں، کوفہ بھیجتا ہوں۔ اور پھر امام علی مقام نے حضرت مسلم ابن عقیل سے کہا، بہت خوبصورت تھے وہ بھی، بڑے حسین تھے، حضرت مسلم بن عقیل بہت خوبصورت تھے، مورخوں نے لکھا ہے کہ ان کا چہرہ بھی مولائے کائنات کے چہرے سے بہت ملتا جلتا تھا، اور ان کو پوری جوانی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا شباب دیا تھا، ابھی ان کی زیادہ عمر نہیں تھی، وہ بھی بالکل کڑیل جوان تھے۔ امام علی مقام کے چچا حضرت عقیل ابن ابو طالب کے وہ بیٹے تھے مسلم ابن عقیل، تو ان کے لیے امام نے فیصلہ کیا کہ تم ہوشیار چالاک ہو اور بر وقت فیصلہ لینے کی تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، تم کو جانا ہے۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے جانا اس طرح پسند کیا کہ وہ مکہ سے پھر واپس مدینہ منورہ جائیں، اور مدینہ منورہ ہوتے ہوئے وہ پھر کوفہ جائیں۔ اس طرح سے آپ نے فیصلہ فرمایا، اور وہ جو ہے امام سے اجازت لے کر امام کے حکم پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے، اور وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر وہاں سے وہ کوفہ روانہ ہوئے۔